वेलकम बैक। पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब ने तबाही फैला दी। दरियाए रावी, चनाब, सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई इलाके लपेट में ले रखे हैं। आबी रेला लाहौर में दाखिल हो गया। चुंग में बंद पानी रोक न सके। चिन्योट में 10 लाख क्यूसिक तक रेला मुतवक्के है। 12 मकामात पर रिलीफ कैंप बना दिए गए। बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़ समेत दीगर शहरों में सैकड़ों बस्ती आबी रेले की जद में आ गई हैं। तेज बहाव ने आरजी बंद तोड़ दिए हैं। फसलें बर्बाद हो गईं, मकानात डूब गए। ARY न्यूज की टीम इस वक्त फील्ड में मौजूद है। लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखे हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेंगे झंग का। झंग से हमें मुसफ फारूक ने ज्वाइन किया। लाहौर से अलमास खान हमारे साथ मौजूद है। चिन्योट से हमारे साथ कमर जमान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे झंग का। मुसफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, और झंग की तरफ एक सैलाबी रेला आ रहा था चिन्योट से, वो इस वक्त किस मकाम पर पहुंचा है? पानी की सतह क्या है और मकामी आबादियों को कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है? जी, झंग की तरफ सैलाबी रेला चिन्योट से झंग की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कच्चा के इलाके में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं लोग अपनी मदद आप के तहत जो है वो इन इलाकों से निकल रहे हैं। लोगों को यहाँ से रेस्क्यू और रिलीफ करने के लिए कैंप्स भी लगाए गए हैं। इस इलाके में अभी पानी कम है, लेकिन रिवाज ब्रिज के ऊपर जो पानी का दबाव कम करने के लिए, उसके साथ बंद को तोड़ने के लिए वहाँ पर बारूदी मवाद जो है वो अभी डिप्टी कमिश्नर झंग से हमारी बात हुई है, वो नस्ब कर दिया गया है। और झंग को बचाने के लिए, त्रिमु हेड को बचाने के लिए रिवाज ब्रिज के साथ जो है वो बंद को तोड़ा जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला झंग की हदूद में दाखिल हुआ चाहता है। इस वक्त सैलाबी रेले का अगला हिस्सा झंग पहुंच चुका है। 80 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। लोग यहाँ पर अपनी मदद आप के तहत निकल रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की तरफ से ऐलानात करवाए जा रहे हैं, मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का अपने इलाकों से बाहर आने का जो सिलसिला है वो खासा कम है। लोग अभी नॉन सीरियस हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और इस वक्त भी यहाँ पर सैलाब के जो इलाके हैं वहाँ के ऊपर इस किस्म का एक हंगामा। सारी सूरत हाल में इंतजामिया कहाँ पर है? क्या इंतजामिया इन लोगों को रोक नहीं रही है? और ये भी बताइए कि लोग क्यों नकल मकानी नहीं कर रहे हैं? जी, इंतजामिया की तरफ से ऐलानात करवाए गए हैं। लोग नकल मकानी इसलिए नहीं कर रहे। हमारी लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसे कैंप नहीं लगे हुए जहाँ पर जाके वो रिहाइश इख्तियार कर सकें। और जब वो माजी में जब सैलाब आते थे, वो अपने इलाकों से निकलते थे तो चोरी चकारी हो जाती है। उनके घरों के माल मवेशी जो हैं वो तो वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर चोरियों की वारदातों में अभी भी गुज़श्ता 3 दिन के अंदर खासा इजाफा हो चुका है। तो ये वो ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से लोग अपने इलाकों को छोड़ने के ऊपर जो है वो रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़िले इंतजामिया, फौज और दीगर इदारे जो हैं वो इनको वहाँ से निकालने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं। और लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कम अज़ कम वो अपने इलाकों को खाली कर दें, बाहर आ जाएं। सैलाब बहुत ज़्यादा है और आफत काफी बड़ी है। ठीक है मुसब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर से हमें अलमास खान ने ज्वाइन किया है। अलमास, ये बताइएगा इस वक्त आप किस मकाम पर मौजूद हैं, और गुज़िश्ता रात जो हमने मनाजिर देखे जो कि दरियाए रावी की जो अतराफ की आबादियां थी, कच्ची आबादी जिसे हम कह सकते हैं, फर्रुखाबाद और जो मुतल्लिका और दीगर आबादियां थी, वहां के रिहायशी थे, उन्होंने बेसरो सामानी के आलम में मोटरवे के किनारे पर रात गुजारी। मुकम्मल तौर पर इनखला कर दिया गया आबादियों का और फ्लड रिलीफ कैंप्स तक पहुंचाया जा रहा है मकामी अफराद को? बिल्कुल ये ऐसा ही हुआ। रात को लोगों ने सड़कों पर और जो मोटरवे के इंटरचेंजेस हैं वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी। बहुत बुरे हालात थे रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त ये जो दरियाए रावी था, खासकर ये शाहदरा के मुकाम पर 2,21,000 क्यूसिक का एक बड़ा रेला जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था, इस जगह पर वो गुजर रहा था। खुशी की बात यह है कि लाहौर वालों के लिए कि ये बतदरीज रात से कम हो रहा है। गुज़िश्ता 12 घंटों में ये तकरीबन 21,000 क्यूसिक का रेला, ये इसमें कमी आई है और ये बतदरीज कम होता जा रहा है। PDMA के मुताबिक ये अगले 24 घंटों तक ये तकरीबन ये नॉर्मल हो जाएगा। जो मेरे अकब में इस वक्त दरियाए रावी शाहदरा के मुकाम पर बह रहा है, इसका बहाव इस वक्त भी तेज़ है। इस वक्त इसका बहाव 2,14,100 क्यूसिक फिट है इस वक्त। बड़ा ये भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लेकिन जिस बतदरीज वो जिस तेजी से उसका बहाव पानी का कम हो रहा है, क्योंकि पीछे जहां से पाकिस्तान में एंटर हो रहा है दरियाए तवी, पाकिस्तान में जब एंटर होता है तो ये दरियाए रावी हो जाता है। दरियाए रावी में जहां से ये एंटर हो रहा है
وہاں پہ جسر کے مقام پر یہ اس وقت 80,000 کیوسک آ گیا ہے، جو رات کے وقت میں تقریباً 1,02,000 کیوسک تھا، یعنی 22,000 وہاں سے کم ہو گیا، 21,000 یہاں سے شاہدرہ کے مقام سے کم ہو گیا. تو اٹ مینس کہ یہ اگلے 24 گھنٹوں تک یہ مزید کم ہو جائے گا. اور جو گزشتہ رات ایک بے سر و سامان کھلے آسمان میں لوگوں نے خوف کے عالم میں رات گزاری، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اگلی رات اچھی گزاریں گے انشاءاللہ. یعنی کہ پانی میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. چنیوٹ کا رخ کر لیتے ہیں. قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر، تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، تازہ ترین چنیوٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دریائے جو چناب ہے وہ چنیوٹ پل سے 8,70,000 کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ اس وقت گزر کے جنگ کا رخ کر رہا ہے، تریمو ہیڈ کی طرف جا رہا ہے. چنیوٹ کے جو دریائی چناب کا پل ہے وہاں سے لے کر جنگ تک کا جو 70 کلومیٹر کا ایریا ہے، وہاں پر اس وقت 100 سے زائد جو دیہات ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. بہت سے جو دیہات ہیں جن میں 38 سے 87 کے قریب دیہات جو ہیں وہ مکمل ڈوب چکے ہیں. وہاں کے مکین جو ہیں زیادہ تر ان کے مویشی بھی جو ہیں بہہ گئے ہیں پانی میں، ان کا جو سامان ہے گھروں کا وہ بھی بہہ گیا ہے. اس کے علاوہ پانی جو ہے ہر طرف ان کی فصلوں بھی تباہ کرتا ہوا اب جو ہے چنیوٹ کے شرقی حصے کی طرف جا رہا ہے. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں جنڈ والا میں موجود ہوں، جہاں کے مکین جو ہیں ان کی فصلیں بھی ڈوب چکی ہیں. تمام گاؤں جو ہے وہ پانی میں محصور ہو گیا ہے اور علاقہ مکین جو دوسرا حصہ ہے گاؤں کا اس کو بچانے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت یہ 100-150 فٹ طویل جو ہے ایک بند اپنی مدد آپ کے تحت مٹی کا تعمیر کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی ان کی امداد نہیں کی گئی. پہلے سے انہیں کہا گیا تھا کہ گاؤں کو بچانے کے لیے کوئی امدادی کارروائی کی جائے، لیکن بند نہیں بنایا گیا. اور اب مجبور جب پانی کا ریلا سڑک کراس کر کے سڑک کے دوسری طرف یہ میرے عقب میں آ کے فصلیں تباہ کر رہا ہے تو ان کو مجبوراً یہاں پہ اپنا جو ہے یہاں پر بنانا پڑا ہے. اگر بات کی جائے اس علاقے کے متاثرہ گاؤں جو ہیں بخاریا، سامبل، جامع آباد مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں، گھر تباہ ہو چکے ہیں اور علاقہ مکین دربدر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ترکھانہ والا، مٹمل، ٹھٹھا وربو، پنگو موڑ اور بنگیاں والا، جانی شاہ کو بھی سنگین خطرات ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی امدادی کارروائی نہیں کی گئی. ابھی تک کوئی امدادی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے اور لوگ عارضی بند جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر بھی کر رہے ہیں. مصب، قمر اور الماس، آپ تینوں صورتحال پر نظر رکھیے. اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اس وقت 2,61,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے. 95 دیہات زیر آب آ گئے ہیں. 70% آبادی کو منتقل کر دیا گیا ہے. خواجہ نصیر ہمیں تازہ ترین صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. جی خواجہ نصیر. موجود ہوں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر، جہاں سے تقریباً 2,64,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے اور یہاں پہ 95 کے قریب گاؤں ایسے ہیں جو کہ زیر آب آ گئے ہیں. ان دیہات میں اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے. میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کا انخلاء جاری ہے سیلابی علاقوں سے، لیکن اب بھی بے شمار ایسے دیہات اور ایسی جگہ ہیں جہاں پر لوگوں نے خود کو محصور کیا ہوا ہے. یہ تمام تر علاقہ اس وقت جہاں پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی، زمینی راستے وہ بھی کٹ چکے ہوئے ہیں. یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں موجود ہیں، پولیس کی ٹیمیں موجود ہیں جو کہ یہاں پر سیلاب میں پھنسے ہوئے متاثرین کو نہ صرف نکال رہی ہیں بلکہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت بھارت سے مزید پانی چھوڑا جائے گا. آپ جو لوگ اندر اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں یہاں سے نکلیں اور کوشش کریں کہ اس علاقے کو جلد از جلد خالی کر دیا جائے. دریائے ستلج میں ملسی کے مقام پر پانی میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. زمینی کٹاؤ کے باعث کئی 100 ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آ چکا ہے. ضلع انتظامیہ نے خیمہ بستیاں قائم کر دی ہیں. متاثرہ دیہات کی مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر محمود سے. میں پانی کی سطح میں جو ہے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس اضافے کی وجہ سے میلسی کے نواحی علاقہ جات میں کئی ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. کرمپور کے علاقے میں خیمہ بستی قائم کی گئی ہے. اس وقت ڈی ایس پی میلسی جو ہے سعید احمد سیال صاحب وہ یہاں پہنچے ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. کوشاں ہے کہ ہم سیلاب کی تباہ کاریوں کو کم سے کم کر سکیں، شہریوں کو نہ صرف ریسکیو کر سکیں بلکہ ٹائملی ان کو وارن کریں، محفوظ مقامات پر ان کو شفٹ کریں. ڈی ایس پی میلسی سعید احمد سیال صاحب کا ان کا کہنا تھا کہ ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ جو ہے پنجاب پولیس جو ہے وہ بھی جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر مسلسل گشت کر رہی ہے اور لوگوں کو ریسکیو کرنے میں ریسکیو ٹیموں کی امداد کر رہی ہے. پنجاب میں سیلاب کے باعث شہر شہر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کئی علاقوں میں تاحال لوگ سیلاب میں محصور ہیں، کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے. سارے مکاناں 'چ انہاں نے پانی کسے سانوں کھانا وغیرہ نہیں دتا،
اسی کل دے بھکھے اپنے گھراں بچے ساڈے چھوٹے چھوٹے نے ساری طبیعت خراب ہو گئی چھتاں تے رہ کے بستی ڈگ گئی ہے کئی نا بان کر قابو کر رہے ہیں بچے بھکے مال بھکا وچ وڑے پے دریا دے گھیرے دے وچ مال بھکا بال بھکے چار تے پھر پانی ساندر کو نہیں منجیا کال وچالے ولیجے کالے نہ کوئی کھانا آیا نہ کچھ بال بھکے پانی دریا وچالے بیٹھے پیدل آ کے ہم نے یہ اپنا سامان باہر نکالا اور یہ تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریسکیو نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ہم نے اپنی مدد خود کی ہے بان بون ٹوٹ گئے مال ڈنگر لے تو جانے پہ اچھی جگہ پہ سیلاب آیا پانی لے گیا فارم روڑ گیا نے ٹوٹیاں مچھی وڑ گئی منجیاں میں فصلاں وچ اسی او پھدے پے ہاں تے اپنا روزی روٹی والا گزارا کرتے پے باقی کام شام ہے کوئی نہ ہمارے تقریباً 10 سے 12 گاؤں ہیں وہ جو ہے دریا برد ہو گئے ہیں فصلیں تھی وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہماری ادھر آ کے داد رسی کی جائے ہمارے گھر بھی جو ہیں وہ بھی گر گئے ہیں کچھ اور کچھ کو شدید خطرہ ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ محکمہ جو انتظامیات ہیں وہ ہماری فل سپورٹ کر رہے ہیں اس بات سے ہم لوگ خوش ہیں جھنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے رواج برج کے مقام پر بریچ کریں گے پنجاب میں 1769 دیہات زیریاب ہیں 14,53,000 لوگ متاثر ہوئے صوبے میں سیلاب کے دوران 20 اموات ہوئیں 4,29,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاٹھیا کا کہنا ہے تمام ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں ہر ضلع میں متاثرہ آبادی کے قریب ریلیف کیمپ بنا دیے ہیں کیمپس میں تیار کھانا اور علاج کی سہولتیں یقینی بنا رہے ہیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش نے مشکلات میں اضافہ کر دیا قصور میں دریائے ستلج سے ملحقہ علاقوں میں سیلاب زدگان کے گھر اور کھیتوں میں مزید پانی بھر گیا لوگ اذیت میں مبتلا ہیں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا مختلف مقامات پر پانی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے نشیبی علاقے بھی خطرے میں ہیں ریسکیو ٹیم میں متاثرہ علاقوں میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں فاروق آباد اور گرد و نواح میں 2 دن سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیریاب آ گئے ہیں متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں پسرور شہر اور گرد و نواح میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے دریائے راوی میں کشتی پر بیٹھ کر معائنے سے کئی مسائل سامنے آئے جو حل کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر لکھا کشتیوں کو وائرلیس سسٹمز کی ضرورت ہے موبائل کمیونیکیشن پر انحصار ایمرجنسی میں قابل اعتماد نہیں کشتیوں پر وائرلیس سسٹمز کی فوری تنصیب کی جائے گی ایمرجنسی لائٹس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے جو اندھیرے میں لازمی ہے ہر کشتی میں لاؤڈ سپیکرز فرسٹ ایڈ کٹس اور خشک راشن ہونا چاہیے کشتیوں کی مناسب مرمت ضروری ہے زیادہ تر انجن اوور ہولنگ کے محتاج ہیں ریسکیو آپریشن کے لیے کشتیوں کی موٹروں کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے ضروری ہے معاملات کو چیف ایگزیکٹو کی نظر سے دیکھا جائے دفتر میں گزارا گیا وقت عملی تجربے کی جگہ نہیں لے سکتا ادھر دریائے سندھ میں گڈو سکھر اور کوٹری بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے آبپاشی حکام کا کہنا ہے پنجاب کے دریاؤں کا آبی ریلا 2 ستمبر کو دریائے سندھ میں داخل ہوگا جس کے بعد گڈو بیراج پر اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے مزید جانتے ہیں سلیم سہتو سے گڈو سکھر اور کوٹلی بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ جبکہ کالا باغ چشمہ اور تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی ریکارڈ کی گیا آج جو محکمہ آبپاشی کی جانب سے اعداد و شمار جاری کیے گئے اس کے مطابق گڈو بیراج پر جو پانی کی آمد ہے وہ 3,66,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی جبکہ پانی کا اخراج 3,35,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا سکھر بیراج پر پانی کی آمد 2,84,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی جبکہ اخراج 2,30,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے کوٹلی بیراج پر پانی کی آمد 2,47,000 کیوسک اور پانی کا اخراج 2,15,000 کیوسک کے قریب ریکارڈ کیا گیا ہے آبپاشی حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تباہی مچانے والا سیلابی ریلا 2 ستمبر کو دریا سندھ میں داخل ہوگا جس کے بعد یہ پانی 4 ستمبر کے قریب جو ہے وہ گڈو بیراج کے مقام پر پہنچے گا دریائے راوی چناب اور ستلج کا بڑا ریلا 4 ستمبر تک گڈو بیراج پہنچے گا جہاں پر اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے دریائے راوی چناب اور ستلج کا ریلا 2 ستمبر کو پنجند بیراج سے ہوتا ہوا چاچڑا کے مقام دریائے سندھ میں داخل ہوگا اور 4 ستمبر تک گڈو بیراج پہنچے گا ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ چنیوٹ پل سے گزرنے والا 8 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گڈو بیراج تک پہنچتے ہی کم ہو کر 5 سے 6 لاکھ کیوسک ہو جائے گا سکھر بیراج پر بھی سطح 5 سے 6 لاکھ کیوسک کے درمیان ہوگی ضلع انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی نے انتظامات مکمل کر لیے شانگلہ کے گاؤں بازار کوٹ میں پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا جس سے 3 یونین کاؤنسلز کی 40,000 سے زائد آبادی متاثر ہو رہی ہے متاثرہ لوگ اور بچے جان خطرے میں ڈال کر رسیوں کے ذریعے ندی عبور کرنے لگے ہیں تفصیل بتا رہے ہیں سرفراز خان
میں یونین کونسل ملک خیل کے علاقہ بازار کوٹ میں موجود ہوں اور یہاں جو واحد جو رابطہ پل تھا وہ سیلاب میں بہ گیا. رسیوں کے ذریعے ان کی آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے. ننے بچے جو ہے وہ بھی اپنی زندگیاں جو خطرے میں ڈال کر اس دریا کو عبور کرتے ہیں. 3 سے متاثر ہوئے اور تقریباً 35-40 ہزار اس کی آبادی ہے. لوگ اس رسی میں آتے جاتے ہیں اور اس سے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اوپر جانے کے لیے. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو جلد از جلد ٹھیک کرا دے. جو متاثرہ شخص تھا ان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو بازار کوٹ کا پل ہے اس سے تقریباً 3 ولیج کونسل جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے. 40,000 سے زائد آبادی جو ہے وہ محصور ہو کر رہے گی. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا وہ فوری طور پر اس پل کی تعمیر ایمرجنسی بنیادوں پر یقینی بنائے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں انہیں جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکے. سوات میں سیلاب کو آئے 15 دن ہو گئے لیکن متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہوئیں. پریشان حال افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. سیلاب کے 15 روز گزرنے کے باوجود امدادی اور بحالی کے کام نہایت ہی سست ہونے کی وجہ سے اس وقت دکھائی دے رہے کہ بنگلہ دیش میں جو پورا محلہ ڈوب چکا تھا وہ اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے. اور جو مقامی لوگ ہیں ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں یا وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر منتقل ہو گئے. تاحال حکومت کی جانب سے ان کے لیے مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. اس وقت وہی نقوش جو کہ سیلاب نے چھوڑے اگر دکھائی دے تو جو دروازے ہیں جو کھڑکیاں ہیں وہ اسی طرح کھڑے دکھائی دے رہے ہیں. اور جو متاثرین سیلاب ہے ان کے بحالی کے کام نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید مشکلات سے دوچار ہے. اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت پوری طور پر بحالی کے کاموں کا آغاز کرے تاکہ ان کے سروں کے چھت جو ہے ان کو میسر ہو سکے. وفاقی وزیر اویس لغاری گفتگو کر رہے ہیں. G2G ارینجمنٹ کے تحت ہے. ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز کا طور طریقہ بالکل مختلف ہے اور وہ ہم لوگ انگیج کر رہے ہیں اور وہ جب وقت آئے گا انشاءاللہ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے تو عوام کے سامنے ضرور رکھیں گے سر. اور بجلی کی قیمت سستی ہوئی ہے. آپ پچھلے سال کا اسی مہینے کا بل اٹھائیں, آج کا بل اٹھائیں. میں اب بل مجھے چاہیے اپنے ساتھ بل پھراؤں تاکہ ہر دفعہ بتایا کروں, لیکن بلز کے اندر واقعی فرق آیا ہے سر. جو شور پچھلے سال تھا وہ یہ نہیں کہ ہم ذرا بہرے ہو گئے لیکن شور اتنا نہیں ہے جو الحمدللہ پچھلے سال تھا. اور ہماری پھر بھی کوشش ہے, پرائم منسٹر صاحب کا مستقل حکم ہے کہ بجلی کی قیمتوں کو اور بھی کم کریں اور ہم لوگ مختلف طور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. ایک نیٹ میٹرنگ کا معاملہ ہے, اس کی وجہ سے اگر اسی طریقے سے رہنے دیا تو 2-3 لاکھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے پوری قوم کے اوپر 3-4 روپے فی یونٹ کا بوجھ بنیں گے. یہ نیٹ میٹر والے IPPs بننے جا رہے ہیں آگے. یہ بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب نے پوری حکومت کے اندر رائٹ سائزنگ کی ایک بہت بڑی ایکسرسائز لانچ کی ہوئی ہے جس کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے فیصلے دیکھے پچھلے دنوں میں آئے. بر وقت بل ادا کرنے والوں یا بجلی چوری نہ کرنے والوں کو تو بجلی ملنی چاہیے. جسٹس اقبال کلہوڑو کے سندھ ہائی کورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست کی سماعت میں ریمارکس. کہا کہ گلی میں ایک گھر بھی اگر بل ادا کرتا ہے تو اسے بلا وجہ پریشانی ہوتی ہے کہ الیکٹرک پری پیڈ کارڈ کا سسٹم کیوں نافذ نہیں کرتی. ایسا نظام بنائیں کہ کارڈ کے بغیر صارف بجلی استعمال نہ کر سکے. آج سے کام شروع کریں گے تو 5 سال بعد مکمل ہوگا. کہ الیکٹرک کے وکیل نے بتایا کہ متعلقہ حکام تک عدالتی تجاویز پہنچائیں گے. شہر کا 70% حصہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنا ہے. کہ الیکٹرک نے نجکاری کے بعد سے بجلی چوری روکنے کے اقدامات کیے. کنڈے روکنے کے لیے ABC کیبلز کا استعمال شروع کیا تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ تانبا بچھا رہے ہیں. گلگت میں دیامر ہوڈور کے مقام پر GB اسکاؤٹس کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ. 2 اہلکار شہید, 1 زخمی ہو گیا. شہید ہونے والوں میں GB اسکاؤٹس کا نائب صوبیدار اور حوالدار شامل. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں دیامر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا. آخری دم تک دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی GB اسکاؤٹس چیک پوسٹ پر حملے کی مذمت. شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا شہیدوں کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی. CTD کا رات گئے جام شوروں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 6 ستمبر پر دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. شناخت حنیف بھٹ, معشوق رند اور شیر علی کے ناموں سے ہوئی. ملزمان سے دستی بم, بارودی مواد اور ممنوع اسلحہ گولیاں برآمد. ترجمان CTD کے مطابق ملزمان سندھ سے پنجاب جانے والے کارگو ٹرالرز پر
فائرنگ میں بھی مطلوب تھے۔ ملزمان نور چانڈیوں کے کہنے پر دہشت گرد کارروائیاں کرتے تھے۔ کام کرنا ہے تو کرو ورنہ گھر جاؤ، میئر کراچی مرتضی وہاب کا عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹرز کو پیغام۔ کہا ہڑتال کر کے احتجاج کر کے اگر آپ سمجھتے ہو تنخواہ بڑھ جائے گی تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کم ہے نہ کام کریں آپ، جب وہ اگریمنٹ کرتے ہیں نا سرکار کے ساتھ، تنخواہ لکھی ہوتی ہے، اگر ان کو تنخواہ پہ اعتراض ہے اگری نہ کیا کریں۔ جو بندہ کام نہیں کرے گا وہ ملازمت کا حصہ نہیں ہوگا۔ عباسی شہید کا جو پچھلے 40 سالوں میں مجھ سے پہلے جو حکمران تھے نا، جو انہوں نے حال کیا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ مشکل سے عباسی شہید کو پیروں پر کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جب کام ہونا شروع ہوا ہے اور ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے تو کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ ہماری۔ بابا کام کرنا ہے تو کرو، یہ پریشرائز کر کے اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ تنخواہ بڑھا لو گے، یہ بائیکاٹ کر کے تصویریں کھنچا کے سوشل میڈیا پر ڈالنا، یہ چیز درست نہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے میٹرک امتحانات میں دوسری پوزیشن لینے والی طالبہ وانیہ نور نے ملاقات کی۔ رافع حسین ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں گورنر سندھ سے اورنگی سے تعلق رکھنے والی میٹرک کی امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی وانیہ نور نے ملاقات کی ہے اور گورنر سندھ نے ان کی شاندار کامیابی پر ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں شیلڈ اور انعامات سے بھی نوازا۔ مزید تعلیم کے لیے گورنر سندھ نے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی ان کے والدین کو یقین دہانی کرائی اور یہ کہا ہے کہ وانیہ جیسی باصلاحیت بچیاں قوم کا اصل سرمایہ ہیں۔ اس دوران بہت شکریہ رافع حسین، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پولینڈ میں ایئر شو کی تیاری کے دوران F-16 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ پولش خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے طیارہ پولش فضائیہ کا حصہ تھا۔ حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے طیارے کا پائلٹ لوپ بنانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے بلندی کا اندازہ نہ ہو سکا۔ طیارہ تیزی سے زمین کی جانب بڑھا اور ٹکرا کر دھماکے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پائلٹ کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ حادثے کی وجہ معلوم نہیں کی جا سکی۔ حادثے کے سبب ایئر شو کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایونٹ میں 20 ملکوں کے 150 طیاروں کو حصہ لینا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔